अस्सलामु अलैकुम। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 12 सबके लिए ग़िज़ा। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 किया जिसमें हमने देखा कि नबातात के कौन कौन से हिस्से हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ते, तने, जड़। ये सारी चीज़ें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने ज़राअत के हंगाम देखे। ज़राअत के 3 हंगाम थे, खरीफ हंगाम, रबी हंगाम, गर्मा की फसलें। इस तरह 3 हंगाम देखा। उसके बाद ज़राअत के काम देखा, जैसे ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, खाद डालना, आबपाशी करना, फजूल पत्ते तिनके अलहदा करना, कटाई करना, मलनी करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। ऐसे ज़राअत के मुख्तलिफ़ काम देखा। आगे इस पार्ट में हम उसके आगे के सबक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिवायती ज़राअत, यानी पुराने ज़माने में कैसे ज़राअत की जाती थी, कैसे खेती बाड़ी की जाती थी, कितनी मेहनत करते थे किसान, तब जाकर उन्हें चंद पैसे मिलते थे, कुछ पैसे मिलते थे। यानी इतनी ज़्यादा मेहनत करके वो हमारे लिए अनाज उगाते थे, है ना। जैसे देखिए, आप कुछ तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये रिवायती ज़राअत है, यानी पुराने ज़माने के पुराने तरीक़े में ज़राअत के लिए बैलों के ज़रिए खींचे जाने वाले हल और बिखर का इस्तेमाल होता था। यानी जो हल जोता जाता था वो बैलों के ज़रिए। आपको नज़र आ रहा है, किसान बैलों के पीछे हैं और बैल आगे आगे हैं और हल जोता जा रहा है ना। तो ये, और उनकी औरतें देखिए, वो वहाँ पर बीज डाल रही हैं, है ना। तो ये सारे काम पुराने तरीके के हैं, रिवायती ज़राअत इनको कहा गया, ठीक है। इसी तरह खेत को पानी देने के लिए मोट का इस्तेमाल होता था। अब आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, मोट का इस्तेमाल करना यानी क्या, जैसे यहाँ पर कुएं से पानी निकालना और खेतों में डालना, इतना सारा पानी निकालना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, चरखा आपको नज़र आ रहा है, चरखे पर बहुत सारे बर्तन लगा दिए गए हैं और उसको बैलों के ज़रिए खींचा जा रहा है और उसके अंदर वो बैल जो है वो चरखे को घुमा रहे हैं, खींच रहे हैं, चरखा घूम रहा है और अंदर से पानी बाहर आ रहा है। तो ये तरीका क्या कहलाया, मोट का। ये इसे कहा गया मोट का इस्तेमाल करना। तो ये कौन करता था, बैलों के जरिए किसान करते थे, रिवायती तरीके में, पुराने तरीके में, ठीक है। अब यहाँ देखिए कटाई के काम आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, कटाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, किसान जो है चावल की फसल पूरी उगाई है और उसे काट रहा है, कटाई कर रहा है। यहाँ औरतें भी देखिए अच्छे से कटाई कर रही हैं, है ना। दोनों तस्वीरों में औरतें बहुत अच्छे से कटाई कर रही हैं। अब जदीद तरीके में देखिए आप नजर आ रहा है, किसान जो है वो कटाई किससे कर रहे हैं, मशीनों के जरिए। ये जदीद टेक्नोलॉजी है ना। तो इसमें मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो कटाई करने का काम भी अब मशीन कर रही है। अब कटाई के बाद मलनी का काम आता है, यानी गाहना। जैसे काम किसान के घर वाले खुद करते हैं या बैलों की मदद से अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन अब किसान ये तमाम काम मशीनों के जरिए कर रहे हैं। देखिए आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि किसान के घर की औरतें जो हैं वो मलनी का काम कर रही हैं। कैसे मलनी का काम करती हैं कि सारी बालियों को एकजा कर दिया, एक गट्ठर बना दिया और किसी वजनी चीज पर पीट रही हैं। पीटने से क्या हो रहा है, उसका भूसा अलग हो रहा है और अनाज उसमें से निकल रहा है, भूसे में से अनाज निकल रहा है। इसी तरह दूसरी तस्वीर में देखिए बैलों को अनाज पर घुमाया जा रहा है ना। अनाज को बैल रौंद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उस भूसे में से अनाज निकल रहा है। अब जदीद टेक्नोलॉजी में देखिए, जदीद तरीके में देखिए, ये काम जो मलनी का है, अनाज भूसे में से अलग करने का काम है, ये काम मशीन कर रही है। वो कुछ लोग जो हैं वो मशीनों में बालियों को डाल रहे हैं और देखिए एक तरफ से भूसा उड़ रहा है ना, और एक तरफ से अनाज बाहर आ रहा है।
اوپر بالیاں ڈال رہے ہیں تو ایک طرف سے وہ اناج کے دانے باہر آ رہے ہیں اور ایک طرف سے پنکھا چل رہا ہے اور بھوسے الگ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس تصویر میں اناج کا ہمارے گھروں میں باقاعدہ استعمال، یعنی اناج الگ کر دیا گیا۔ اب ان اناج کو بوروں میں ڈالا گیا اور ذخیرہ کیا گیا۔ ان کو ذخیرہ کرنے کے بعد بازار میں لے جا کر بیچا گیا۔ اب یہ جو اناج ہیں یہ ہمارے گھر تک پہنچے، ہے نا، ہم نے خریدا، ہمارے گھر آ گیا اناج۔ اس اناج سے جیسے گیہوں کی فصل دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا، یہ گیہوں کی فصل کو گیہوں ہمارے گھر تک آ گیا۔ اس گیہوں کو ہم نے پیس دیا اور پیسنے سے آٹا بن گیا۔ پھر اس آٹے سے ہم نے کیا بنائی؟ روٹی بنائی، یعنی وہ اناج جو کسان اگا رہے تھے وہ ہمارے گھروں تک آ کر ہماری غذا بن گئی۔ باقاعدہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں یہ کسان کتنی محنت کیا، انہوں نے کتنے کام کیے، تب جا کر ہمارے گھروں تک اناج آیا اور ہم نے روٹیاں بنایا اور ہم کھا گئے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا کتنا برا طریقہ کر رہے ہیں، جیسے آدھی روٹی کھا لیے اور آدھی روٹی پھینک دیے، ہے نا۔ اب وہ آدھی روٹی جو پھینک دیا وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کسانوں کی کتنی محنت تھی، انہوں نے کتنی مشکلوں سے اناج اگایا تھا، لیکن ہمیں تو ریڈی میڈ مل رہا ہے نا، تو ہم آرام سے کھا رہے ہیں اور جتنا کھائے اور جو بچ گیا اس کو ہم نے آرام سے پھینک دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ کتنی بری بات ہے نا۔ اب ہم پڑھیں گے زراعت کی جدید ٹیکنالوجی، یعنی مشینوں کے ذریعے زراعت کی گئی، فصلیں اگائی گئی۔ آج کل یہی طریقہ رائج ہے نا۔ کسان اب اچھے سے اچھا پڑھ لکھ گئے ہیں اور یہ زراعت کی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ زراعت کی جدید ٹیکنالوجی، اب دیکھیں یہاں پر اصلاح شدہ بیج آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہیں، ہے نا۔ جوار، گیہوں، چاول، مونگ پھلی، ہے نا، یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ اصلاح شدہ بیجوں کی تصویریں ہیں۔ اب اصلاح شدہ بیج یعنی کیا؟ جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ایک ہنگام میں اگی ہوئی فصلوں کے بیج محفوظ رکھ کر اگلے ہنگام میں استعمال کرنے کا طریقہ رائج تھا۔ اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کم ہوتی تھی۔ اب تحقیق کے بعد اصلاح شدہ بیج تیار کیے جاتے ہیں، جیسے جوار، گیہوں، چاول، مونگ پھلی جیسی ہر فصل کے اصلاح شدہ بیج بازار میں دستیاب ہیں۔ ان بیجوں سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، انہیں کیڑے بھی نہیں لگتے۔ کچھ بیج تو ایسے بھی دستیاب ہیں جن سے فصلیں تیزی سے بڑھتی ہیں، کچھ بیج ایسے بھی ہیں جو کم پانی میں بھرپور فصل دیتے ہیں۔ اور اگر زمین میں نمکینیت بڑھ جائے تو مٹی کی جانچ کر کے اس میں جو اجزاء کی کمی ہو وہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے، لیکن اس میں وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے زمین کو نمکینیت سے بچانے کے لیے پانی اور کیمیائی کھاد کے حد سے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا سب سے بہتر ہے نا۔ اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمیں کیمیائی کھاد اور پانی کا کم استعمال کرنا چاہیے، اس سے ہمارا پیسہ اور وقت بھی بچتا ہے اور ہمیں اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور فصلوں کو نالیوں کے ذریعے پانی دینے کا طریقہ بہت پہلے سے رائج تھا، لیکن ان نالیوں سے بہنے والا پانی کی کافی مقدار زمین میں جذب ہو جاتی ہے یا اس کی تبخیر ہو جاتی ہے، یعنی اڑ جاتا ہے پانی، ہے نا۔ سورج کی روشنی سے، دھوپ سے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، تبخیر ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں آبپاشی کے جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں جس سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، ہے نا، یعنی یہاں پر جدید طریقے سے آبپاشی کی جا رہی ہے۔ آبپاشی کے جدید طریقوں میں قطرہ قطرہ آبپاشی اور فوارہ آبپاشی شامل ہیں۔
قطرہ قطرہ آبپاشی کے طریقے میں سوراخ والا پائپ استعمال ہوتا ہے. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے, دیکھیے پائپ میں سوراخ ہیں اور سوراخ میں سے پانی نکل رہا ہے, قطرہ قطرہ نکل رہا ہے, تو پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے اور فصلوں کو جتنا پانی چاہیے اتنا دستیاب ہے. تو یہ سوراخ والے پائپ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس سے فصل کی جڑ کے قریب ضرورت کے مطابق پانی قطروں کی صورت میں ٹپکتا ہے. اس طرح دستیاب پانی مکمل طور پر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح فوارہ آبپاشی ہے. فوارہ آبپاشی کے طریقے میں چھوٹے بڑے فواروں کے ذریعے فصلوں پر پانی چھڑکا جاتا ہے. یعنی آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا, فواروں میں سے پانی نکل رہا ہے اور چاروں طرف پھیل رہا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرکٹ کے میچ کے پچ پر دیکھیے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ وہاں پر بھی ایسے پانی فوارے نکلتے ہیں اور پانی چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور بعد میں وہ فوارے کو نیچے زمین میں واپس دبا دیا جاتا ہے نا. تو یہ اسے کہتے ہیں فوارہ آبپاشی. کسان بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جس سے پانی چاروں طرف بآسانی پھیل جائے. چلیے اب دیکھتے ہیں کھاد کا استعمال کب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. جیسے زمین سے ایک ہی قسم کی فصلیں بار بار حاصل کی جائیں تو اس سے زمین کی زرخیزی کم ہوتی جاتی ہے, اس لیے ہمیں کھاد ملا کر مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح فصلوں کو ضروری غذائیت بخش مادے فراہم ہوتے رہیں, اس کے لیے ہمیں کھاد کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب یہ کھاد بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک قدرتی کھاد اور ایک کیمیائی کھاد ہے نا. اب یہ قدرتی کھاد یعنی دستیاب گھاس پھوس اور گوبر جیسی اشیاء استعمال کر کے قدرتی کھاد بنائی جاتی ہے. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا, یہ قدرتی کھاد ہے اور کسان اس کا باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیے کیمیائی کھاد یعنی مصنوعی کھاد, یعنی قدرتی کھاد یعنی جو اللہ نے بنایا اور کیمیائی کھاد مصنوعی کھاد جو انسان بناتے ہیں ہے نا. اس کھاد میں بھی زراعت کے لیے مختلف فائدے مند کیمیائی اجزاء موزوں تناسب میں ہم ملاتے ہیں, انسان ملاتے ہیں اور کھاد تیار کرتے ہیں. آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہوگا ہے نا, یہ گول گول باؤلز نظر آ رہے ہیں نا, یہ کیمیائی کھاد ہیں. ٹھیک ہے. ماضی میں زراعت کے لیے گوبر کھاد, مینگنی کھاد, سبز کھاد, کمپوسٹ کھاد جیسے قدرتی کھادوں کا استعمال ہوتا تھا, لیکن پیداوار جلد اور زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کیمیائی کھاد کے نقصانات بھی سامنے آنے لگے. کیمیائی کھاد کے بے تحاشا استعمال سے زائد کھاد زمین میں باقی رہ جاتی ہے. اس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کم ہوتی جاتی ہے. ایسی زمین سے اناج کی پیداوار گھٹ جاتی ہے. اس لیے ہمیں ایسی کھادوں کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں قدرتی کھاد کا استعمال کرنا چاہیے. اب زراعت کے لیے پانی کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی زمین کی نمکینیت بڑھ رہی ہے. جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے وہاں زمین میں نمکینیت کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بند سے متصل زمین, ندی کنارے کی زمین, آپ نے تصویر میں دیکھا ہے نا, یعنی بند کے قریب کی اس کے بازو کی زمین جو ہوگی تو بہت زیادہ پانی ملنے سے بھی زمین کی جو نمکینیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ندی کنارے کی جو زمین ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ پانی ملتا ہے تو نمکینیت بہہ جاتی ہے, اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کم ہونا چاہیے, پانی کم ملنا چاہیے, اس کے کم استعمال ہونا چاہیے. اور اگر زمین میں نمکینیت بڑھ جائے تو مٹی کی جانچ کر کے اس میں جو اجزاء کی کمی ہو وہ ڈالے جا سکتے ہیں. اسی طرح زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے لیکن اس میں وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. اس لیے زمین کو نمکینیت سے بچانے کے لیے پانی اور کیمیائی کھاد کے حد سے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا سب سے بہتر ہے نا. اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمیں کیمیائی کھاد اور پانی کا کم استعمال کرنا چاہیے. اس سے ہمارا پیسہ اور وقت بھی بچتا ہے اور ہمیں اس سے بہت سارے فائدے ہیں.